बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 4 जनवरी हफ्ते के दिन की जो अहम डिस्कशन है इस वीलॉग में, वो अहम नुकात पहले आपके सामने रखूं। बैकडोर मुज़ाकरात का तीसरा राउंड, जो मामलात आखिरी मराहिल में मुज़ाकराती अमल में नज़र आने वाली चालाकियाँ और अंदरूनी सियासत, रेड लाइन से रेड कारपेट तक का सफ़र, और सऊदी अरब की शहबाज शरीफ को शट अप कॉल, झूठे बयानिए पर सऊदी अरब का सख्त रद्द अमल, शहबाज शरीफ की हुकूमत को साथ ही 100 घंटों की जो रिकॉर्डिंग कॉल है वो डार्क वेब पे, और नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी की चीखें भी निकलना शुरू हो गई। इस्टेब्लिशमेंट को वार्निंग दे रहे हैं दोनों। वजह क्या बनी? पीटीआई के कारकुनों के लिए इमरान खान ने किस तरह सर धड़ की बाजी लगाई, और 9 मई के जो कारकुन हैं उनकी रिहाई का एक मुनफरिद प्लान भी सामने नजर आया, जवाब भी सामने आया। और 9 मई पर स्टैब्लिशमेंट की ज़िद की असल वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के ताकतवर जो साथी उन्हें कंट्रोल करने की दुनिया भर की हुकूमतें परेशान हैं। इलॉन मस्क जो पाकिस्तान में स्टारलिंक की खबर है, लेकिन मईशत की तबाही में वर्ल्ड बैंक और ब्लूमबर्ग की रिपोर्टों ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल का भी बताया, डिजिटल बहरान का भी, और रजीम चेंज ऑपरेशन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये आपने गौर से सुननी है। कुरम में जो फायरिंग का मामला है, गारंटियों के बावजूद इंतशार की साजिश कौन कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर तफसील से बात करते हैं। खान के साथ मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो शुरू होने वाला है, ये अडयाला जेल में जो मुज़ाकरात हैं उनकी बात है। जो सियासी मुज़ाकरात है वो तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने वाला मामला है, और इसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात इसी वजह से नहीं होने दी, जो बड़े मुस्तनद ज़राए का दावा है कि उस वक्त मुलाकात किसी और की जा रही थी। ये ख़बरें हैं मुस्तनद ज़राए की कि खान के सामने जो मुतालबात रखे जा रहे हैं बड़े अनोखे मुतालबात हैं। वो मैं आगे चल के मुतालबा आपके सामने रखता हूँ क्या इन्होंने इजाफा कहा, लेकिन हवाओं का रुख बदलना और वजूहात सबको पता है, सबकी आंखों के सामने हो रहा है। ये कोई राज नहीं है कि नाम मिटाने से इमरान खान साहब का सफ़र, और रेड लाइन से रेड कारपेट तक आज खान साहब जो हो रहा है, 1 साल नहीं गुजरा इनके बयानात सुने। बनी गाला पर बुलडोज़र चलाने जा रहे थे। आपको पता है ये बनी गाला और ज़मान पार्क को मस्मार करना चाहते थे। अब अपने साफ़ियों के ज़रिए ये तकब्बुर में, गरूर में पैगाम भेजते थे कि खान के नाम पे लगा हुआ कांटा कोई मिटा के हमें दिखाए। मरियम नवाज़ के साथ ये बैठते थे, लफ्ज़ फितना इन्होंने निकाला था, ख़त्म शुद्ध उसे बार बार कहते थे मरियम नवाज़ को, जलसों में कहा करो, तकारीर में कहा करो। 1 साल अभी नहीं हुआ और अब खान साहब कहते उनकी ज़बानें नहीं थक रही। ये रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है। ये जो टाउट है इनके रावी, चैन ही चैन की बातें करता है, ऐसा बेचैन जैसे किसी ने दुम में मिर्चें लगा दी। खुद लिख रहा है इनका सहाफ़ी कि 190 मिलियन पाउंड का केस का फैसला 8-10 दिन लगेंगे। अभी फैसला तहरीर करना है, इतना लंबा फैसला जज ने क्या नेपाल जाके लिखना है? 3 हफ्ते चाहिए, 24-24 घंटे अदालतें लगा कर रात को फैसले दिए। 19 दिसंबर को ये केस रात 9 बजे तक इस जज ने समाज चला के सुना। खान के वकला का आज दलाइल मुकम्मल करके जाना है वरना नहीं जाना। और फिर 23 दिसंबर को फैसला मैं सुनाऊंगा लाजमी। 21 दिसंबर को एक ट्वीट आई कि अब फैसला 4 को चला गया, 4 जनवरी का 6 से अब 14। ये जो पैगाम रसानी हो रही है कि 14 जनवरी को फैसला सुनाएंगे, देखिए उसका मकसद क्या है? एक तो इंसाफ पर एतमाद जो कि पाकिस्तानियों को पहले ही नहीं रहा, किसी को कोई एतमाद नहीं अदालतों में, सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरा, तहरीक इंसाफ को ताने देते रहे इस दौरान कि आप अमेरिका के पास जा रहे हैं, खुद सऊदी अरब के नाम से झूठे बयान इस दौरान बनाते रहे कि कौमी हुकूमत बना रहे हैं, सऊदी अरब यहाँ मदद करेगा, वहाँ मोहम्मद बिन सलमान से रब्ते हो रहे हैं, और से कहा जा रहा है खान की रिहाई को ट्वीट ना करना, दखल ना देना। बड़े बड़े इन्होंने सहाफ़ी अपने छोड़ दिए, जर्नलों के बच्चे भी छोड़ दिए बीच में। लेकिन धचका इसलिए लगा कि सऊदी अरब की तरफ से तरदीद भी आ गई कि भाई हम क्यों पाकिस्तान की कौमी हुकूमत की सपोर्ट करें, हम क्यों मुदाखलत करें, हम तो खुद एक बादशाही हुकूमत है। हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को जाकर कहें कि एक तीसरी दुनिया के मुल्क में कौमी हुकूमत बना के तो हमारा दिमाग ख़राब है। हम अरब स्प्रिंग से खुद मुश्किल से बचे हुए हैं, हम अपनी जान छुड़ा के बैठे हुए हैं। अमरीकी, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप खुद इस वक्त डीप स्टेट एक्टर से और स्टैब्लिशमेंट से लड़ के, मीडिया से लड़ के अमरीकी सदर बना। वो एक शाही हुकूमत की बात मान के पाकिस्तान में की जी मुदाखलत। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी को साफ़ियों को बड़ा धचका लगा है, बड़ी इनकी छंड परेड हुई अच्छी खासी किस्म की। 2 को तो ठीक ठाक गालियाँ मिली हैं। इस वक्त स्टैब्लिशमेंट पाँव पकड़ने के लिए पहुंची है, अमरीकी दबाव गले तक आया हुआ, ये बीच में काम ख़राब कर रहे हैं उनका। और स्टैब्लिशमेंट के फंसने की वजह तो ये देखें, दोनों जमातें जो हैं इन पर इनकी इन्वेस्टमेंट, नून लीग और पीपल्स पार्टी की, अब इस्टेब्लिशमेंट खान के साथ मामला ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। ये अब इस्टेब्लिशमेंट का गला पकड़ने को तैयार है। घबराहट में अब उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। आप यकीन करें, आज खान से मुलाकात थी पीटीआई के रहनुमाओं की, अब अकल होती तो बता देते ये मुलाकात पहले कैंसिल करवा देते या कुछ, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कुछ हो रहा है, ऑन द रिकॉर्ड कुछ हो रहा है, दिखा कुछ हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रही। यकीन करें कन्फ्यूजन, और ये बड़ा ख़तरनाक मामला। जब बदहवास हो जाए ना, आप डूबता हुआ शख्स जब बदहवास हो, वो साथ दूसरों को भी ले जाता है। अभी एहतशाम अब्बासी ने एक ट्वीट की कि इमरान खान से कहा जा रहा है अपने करीबी साथियों को छोड़ें, फिर मामला हल करेंगे। मैंने इस पर तहकीक की, कुछ लोगों से पूछा, पता चला करीबी साथी बुशरा बीबी को कहा जा रहा है। अब ऐसे मौके पे ऐसी फरमाइशें करना, ये वाकई बंदर के हाथ में उतरे वाली बात है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को अलग से धमकियां लगा रहे हैं, वो इन्हें धमकियां लगा रहे हैं। मंसूबा इनका ये था कि मुज़ाकराती टीम में इन्हें मसरूफ़ रखेंगे, अडयाला में जो असल मुज़ाकरात हो रहे हैं वो फिर इनसे ऐलान करवा देंगे।
کہ سیاسی معاملہ ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو پتہ لگ گیا کہ ہمارا تو پتہ کٹنے جا رہا ہے. زرداری کو انہوں نے سوچا مائنس کر کے بلاول کو سامنے لے وقتی طور پہ. اب آصف زرداری کو جب یہ پتہ چلا کہ واردات ہو رہی ہے, اس نے دھمکی دی, میری حکومت ختم کرنے کی کوشش کی, مجھے مائنس کرنے کا سوچا, چاہے میرا بیٹا بلاول ہی سامنے لاؤ تو یہ میں سسٹم 4 دن نہیں چلنے دوں گا. گورنر پنجاب نے سریعام اس نے اسٹیبلشمنٹ کو وارننگ دی. پھر انہوں نے نون لیگ پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی, شہباز شریف کو ہٹانے کی بات ذرا سے پتہ انہوں کا سارا کٹا شٹا چھوڑ کے رکھ دیں گے. 100 گھنٹوں کی ریکارڈنگ ڈاک پہ انہوں نے چلوا دی. دیکھ لیں, اس نے بلکہ مبارک زیب کو وفاقی کابینہ میں بھی ڈال دیا. اسٹیبلشمنٹ کو پھنسا دیا گیا. وہ یہ بہت بڑے بلیک میلر 40 سال کا نظام جانتے ہیں. مریم نواز دھمکیاں پہلے ویڈیوز میرے پاس ہیں موجود کیوں کہتی تھی, اپنی رنگ برنگی فرمائشیں کیسے پوری کرواتی تھی, کبھی وردی میں کبھی کس کپڑوں پہ. اب 55 کروڑ سوشل میڈیا ٹیم کے لیے مانگا کہ تحریک انصاف کا کاؤنٹر کرنا ہے, 55 کروڑ پہ رکھو, انہوں نے رکھ دیا. یہ لیں IMF سر پہ آیا ہے, 1 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی غربت سے نیچے چلے گئے. آگے میں مزید معاشی حالات بتاتا ہوں آپ کو, لیکن یہاں فرمائشوں پہ فرمائشیں کیوں بلیک میل ہو رہے ہیں, ڈر رہے ہیں. اور یہ پیسہ پاکستانیوں کا ہے, یہ جو ان کی شادیوں پہ بھی لگ رہے ہیں, یہ پنجاب کی عوام کا مال ہے. یہ امریکن صحافی لنڈا مورگن نے جو ٹویٹ کی کہ ان کی سرجریوں پر اتنا پیسہ لگا ہے کہ حال شکلیں دیکھیں تو ایسے لگتا ہے مادام تساؤ کے میوزیم میں کوئی موم کی گڑیا بنانے کی کوشش. ذریعہ آمدن کہتی ہیں ہے ہی کوئی نہیں, نہ میرے نام کو فیکٹری نہ کاروبار, والدہ موجود نہیں ہے, والد اس کا ریٹائر ہے, مطلب 1995 میں خامد نے نوکری چھوڑ دی تھی کیپٹن صفدر نے, اور تصویر تو اس کے ساتھ شادی بیاہ یا کوئی فوتگی ہوتا بھی نظر آتی ہے, اس کے علاوہ تو کبھی نظر نہیں آتا ساتھ. پتہ نہیں ہیں بھی کہ نہیں. بیٹے کا گھر انہوں نے لاگ اجاڑ دیا, وہ بیچارہ ویسے ہی سائیں لوگ سنائے مجذوب بنا ہوا ہے, وہ تو خیر بدوا لگی ہوگی نے جن کے ساتھ نے ظلم کیا ہے. اور یہ عوام کے مال پر, وہ گوچی کا اس نے اون کا ایک اسپیشل کوٹ پہنا ہوا ہے 3500 پاؤنڈ کا, 12,41,000 روپے بنتے ہیں. یہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی سب سے بڑی غریب عوام کی فارم 47 پر چیف منسٹر. بیگ جوتیاں کپڑوں کی حساب لگائیں, چلتی پھرتی کروڑوں کی دکان, وارڈروب بنا ہوا. اور ورلڈ بینک کی رپورٹ آ جائے 1 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی مزید غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا. لیکن گلا ان کو لانے والوں سے کریں, ان کو لانے والوں سے. سارے یہی سمجھتے ہیں وہ بڑے پاکستان سے وہ بڑے خیر خواہ ہیں, پاکستان کے مفاد کے خلاف نہیں جاتے. تحریک انصاف کی آج بھی اکثریت سمجھتی تھی کہ خان کی حکومت اگر گرا کے ان چوروں ڈاکوؤں کی جگہ اگر صحیح لوگ لاتے تو شاید اتنا غم و غصہ نہ ہوتا. لیکن میرے خیال میں عوام کو اس سے زیادہ غم اور غصہ اس بات کا ہے کہ ہم لوگ انہیں اپنا خیر خواہ سمجھتے رہے. یہ پاکستان سے دشمنی نہیں کریں گے. پاکستان کا کیا حشر نشر ہو گیا. آپ یہ ورلڈ بینک کی باخدا رپورٹ پڑھیں, عرب نیوز کی رپورٹ پڑھیں, 4 جنوری کی ایک رپورٹ ورلڈ بینک کی بلومبرگ نے شیئر کی. پاکستانی غریب ہو گیا. یہ یقین کریں دکھ ہوتا ہے خدا کی قسم پڑھ کے. اور یہ خیر خواہ صرف خان تھا جو بدترین ظلم و ستم میں بھی IMF کے معاہدوں پر دستخط کرتا رہا. آج بھی خیبر پختونخوا کو منع کر سکتا ہے. یہ فورن ریمیٹنس کی سول نافرمانی کی مہم خود اوورسیز پاکستانیوں نے خان کے کہنے سے پہلے کی شروع کی ہوئی ہے. یہ یاد رکھیں, خان نے تو بعد میں نے کہا ہوا. اور عمران خان جب تحریک انصاف, آپ کو پتہ ہے عمران خان گرفتار ہوا 16,000 کارکن بھی جیلوں میں نے. 9 مئی کے بعد جو تحریک انصاف پہ کریک ڈاؤن ہوا اس میں 16,000 سے زیادہ لوگ جیلوں میں نہ ڈالے. تحریک انصاف کے اس پر 2 ارب سے زیادہ اخراجات ہو چکے ہیں. سب سے زیادہ وکلا اس وقت تحریک انصاف کے پاس پورے پاکستان کی سیاسی میں. ابھی الزام ان پہ لگانے کی کوشش کی, کروڑوں روپیہ وکلا کی فیسوں میں چلا گیا. وہ سوائے گنتی کے چند 3-4 وکیلوں کو چھوڑ کے تحریک انصاف کی جماعت کے وکلا نے کوئی پیسے نہیں لیے جو پارٹی کے حصے ہیں. کیسز تمام ان کے فری لڑے, مفت کام کیا. اس کے باوجود عدالتی جنگوں میں یہ جو کیسز انہوں نے بنایا 3,000 سے زائد, اس پہ 2 ارب روپیہ لگ چکا خرچہ. خان اپنی رہائی کے ساتھ کارکنان کی رہائی کے لیے سر دڑ کی بازی لگا رہا ہے. اسی لیے یہ 2 ارب اس کا خرچہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج بھی خان کہہ رہا ہے میرے پہلے کارکنوں کو چھوڑو. اسے اپنی عوام اور اپنے پاکستانیوں کی فکر ہے. دوسری تو یہ شریف زرداری اپنے کارکنوں اور رہنماؤں کو چھوڑ کے لندن دبئی بھاگ جایا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے 150 بکسے اٹھائے, میاں رمضان کو بھی لے, حاجی رمضان کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں. وہ چپڑاسی دن کا گارڈ تھا. خان کے دور میں 3 سال میں آپ کو پتہ ہے 200 فوجی شہید ہوا. امن و امان کی حالات بتا رہا ہوں آپ کو. حکومت گرنے کی دیر تھی, پچھلے سال سے اب تک 800 کے قریب فوج کے جو اور پیراملٹری فورسز کے لوگ شہید ہو چکے. یہ 2001 کے بعد یہ جو 2024 تک 23 سال میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یہ حالات اتنے بدترین حالات نہیں ہوئے جتنے پچھلے سال ہوئے ہیں. یہ صرف میں معیشت کی بات نہیں کر رہا, یہ جن کے پاس اقتدار ہے وہ تو یقین کر ایسے بدبخت لوگ ہیں. بلیک لسٹ میں پاکستان کو ڈالا جا رہا تھا, فیٹر میں لوگ اٹھ کے چلے گئے تھے. 26ویں ترمیم میں انہی لوگوں کو 24 گھنٹے اسمبلی اور سینٹ میں جانوروں کی طرح کرسیوں کے ساتھ باندھ کے رکھا تھا. پیشاب کرنے کے لیے ٹوائلٹ نہیں جانے دیتے, پیمپر باندھ کے آنے کا کہا تھا. اور ان میں سے ایک بندے کا, اس کا میں اب نام نہیں لینا چاہتا, اس نے مجھے خود بتایا کہ میں نے پیمپر باندھا ہوا تھا, وہیں پیشاب کیا میں نے. انہیں خطرہ تھا وہ کہیں ووٹ ادھر نہ دے, اور نون لیگ کا بندہ ہے, میں نام نہیں لوں گا اس کا. یہ ہم لوگ اس غلط فہمی میں تھے یہ پاکستان کے خیر ہوا ہیں.
آپ کو پتہ ہے یہ انٹرنیٹ بند کرنے کی جو رپورٹ ہے 10,000 گھنٹے انہوں نے بند کیے ہیں, 8,29,00,000 لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں. جو پچھلے سال نقصان ہوا پوری دنیا میں پاکستان واحد ملک بن گیا جس کے انٹرنیٹ بند کرنے سے 1.6 ارب کا نقصان. 2 ملک ہے دنیا میں جہاں شدید خانہ جنگی جاری, یوکرین اور فلسطین, اس کے علاوہ سوڈان ہے اور میانمار ہے. یہ 4 ملک ہیں لیں آپ, اور وہاں پہ یہ حالات نہیں ہے. جو سوشل میڈیا کی اپلیکیشنز انہوں نے بند کی, سب سے زیادہ مالی نقصان دنیا بھر میں عالمی انٹرنیٹ مانیٹرنگ ادارے کی رپورٹ ہے آج کی. یہ وی پی این تجزیہ کرنے والے ٹاپ 10 وی پی این کے, ان کی بڑی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے الیکشن میں 2024 میں عام انتخابات میں موبائل انٹرنیٹ بند تھا, جسے پی ٹی اے کے وہ چیئرمین میجر جنرل ٹائر صاحب تسلیم نہیں کرتے. وہ خواجہ آصف کی رشتہ دار ہے, وہ آئی ٹی وزیر, وہ نہیں مانتی. افریقہ کے ممالک کو چھوڑ کے یا شیخ حسینہ کی حکومت کو یا ہندوستان میں جہاں علیحدگی پسندی کا معاملہ تھا, جنوبی ایشیا میں جہاں انہوں نے انٹرنیٹ بند کیا تھا. باقی پوری دنیا میں جو انٹرنیٹ بند ہوا اس کا 7.6 ارب پوری دنیا میں نقصان ہوا. لیکن ان بندشوں کی وجہ سے پاکستان سب سے اوپر, اور پھر جو ڈیجیٹل حقوق کی خلاف ورزی, آزادی اظہار رائے کا معاملہ وہ الگ, رینکنگ دنیا میں تباہ و برباد, قومی معیشت کی تباہی بربادی میں جو روزگار لوگوں کے تباہ و الگ. اور یہ ایلان مسک نے جو ٹویٹ کی کہ میں اسٹار لنک پاکستان لے کر آؤں گا, وہ ایک صارف کی ٹویٹ تھی, ثنا یا سارا نام تھا لڑکی کا. ایلان مسک نے تصدیق کی ہے کہ میں اسٹار لنک لے کے آؤں گا, اجازت دیں. لیکن اسے سوچنا چاہیے اس کا نیٹ ورک ابھی تک ایلان مسک کا یہ ٹویٹر جو ایکس ہے یہ پاکستان میں بند ہے. اب یہاں پر اسٹار لنک لوگوں کو ملے تو صارف نے کہا پاکستانیوں کو بڑا کچھ مل سکتا ہے. ایلان مسک نے کہا جی ہم نے آپ کی حکومت سے بات کی ہے, ہم انتظار کریں اس کی اجازت کب دیں گے. یہ کبھی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ اگر یہ اجازت دیتے تو اس سے پہلے ٹویٹر ایکس پلیٹ فارم کھول دیتے ہیں. اسٹار لنک کی اجازت دیں تو اس کے بعد ان کا تو کنٹرول انٹرنیٹ سے ختم ہو جائے گا. پھر اسٹار لنک کو آپ کو پتہ ہے انہوں نے بعد میں بند ہوا تو پھر اندھیروں میں ہم ڈوب جائیں گے. پھر یہ جو بہانے کر کے جی فلاں مچھلی کاٹ گئی, فلاں تار ڈھیلی ہوگی, پتہ نہیں کیا ہوگی, تباہ اس طرح. یہ بدبخت لوگ ہیں. امریکہ میں دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ لوگ کون ہیں. ایلان مسک دنیا کی تاریخ کا سب سے امیر آدمی ہے. وہ چھینک مارتا ہے, اربوں ڈالر گر جاتے ہیں. معیشت ٹیکنالوجی میں کیا کیا فائدہ اس سے اٹھایا جا سکتا تھا. یہ اگر خان کی حکومت ہوتی تو تجارت کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوتی, معیشت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی, لوگوں کی قسمت بدل جاتی, آئی ٹی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. یہاں تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کی کوشش کر رہی ہے اور حکومت اسے روکنے کے لیے پاگلوں کی طرح لگی ہوئی ہے. ساری کی ساری طاقت تحریک انصاف کو کرش کرنے میں لگا دی. نہ بارڈرز کا خیال, نہ معیشت کا خیال, نہ سرحدوں کا. دیکھیں سیاست میں محافظ آ جائے تو پھر سرحدیں کہاں محفوظ رہتی ہیں. معیشت میں آ جائے تو معیشت تو وہ برباد. یہ دنیا کا اصول ہے. ابھی کرم میں کتنی مشکل سے وہ معاملہ امن و امان کا حل ہوا, فائرنگ ایک کروا کے ڈی سی پہ سارا معاملہ سبوتاژ کر دیا. امن کمیٹیوں کی دونوں طرف سے جو گارنٹیاں تھیں, جو کوشش تھی, وہ ایک ڈی سی پر فائرنگ کروا کے سارا معاملہ ختم. آئی ایم ایف سے مانگنے کے لیے 1.2 ارب یہ مانگتے رہے, اور دوسری طرف پاکستان کی چلتی ہوئی اکانومی کو تباہ و برباد کر کے 1.6 ارب صرف انٹرنیٹ بند کرنے کا نقصان. خان کی حکومت میں دیکھیں 6.2% جی ڈی پی تھی. آپ اس کو دیکھیں 2022 سے چلتی رہتی آج پاکستان کے پاس 450 ارب ڈالر کی معیشت ہوتی. یہ بیٹھ کے کبھی حساب کریں, میں نے تو کیا ہے. آج حکومت خود کہہ رہی ہے کہ جنوری سے اپریل کے کوارٹر میں 0.9% گروتھ. ظلم کی انتہا ہے کہ نہیں, کہ کہاں 6.2 اور کہاں 0.9. اور پورے ملک میں ہم یہ سمجھیے جی بڑے ملک کے خیر خواہ ہیں. پاکستان کا 8 ارب ڈالر کا قرضہ, غیر ملکی قرضہ, مارچ کے مہینے میں میچور ہونے لگا. دینا ہے انہوں نے 3 مہینوں میں 8 ارب ڈالر کی پیمنٹ. اور ابھی مارکیٹ میں ڈالر کی قلت شروع ہو جائے گی, کیونکہ فارن ریمیٹنس کی ترسیلات آپ کو پتہ رکتی جائیں گی, ایکسپورٹ گرتی جائے گی, روپے کی قیمت مزید گرے گی. پاکستانیوں نے اپنے ڈالر سنبھالنے شروع کر دیے, وہ لوگ اب مارکیٹ میں نہیں دے رہے, کیونکہ جو حالات ہے انہیں پتہ ہے ڈالر 350 تک چلا جائے گا. اور یہ 9 مئی کے معاملے میں 9 مئی کے معاملے میں ضد کی بھی میں آپ کو وجہ بتا دوں. یہ معاملہ کیوں پھنسا ہے, اس کا حل کیوں نہیں نکل رہا, اسٹیبلشمنٹ اس بیانیے سے پیچھے کیوں نہیں ہٹتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اس میں 25 ورکر شہید ہوئے ہیں. عمران خان جو جوڈیشل کمیشن کی بات کرتا ہے نا بار بار, وہ الزام کس پہ جا کے لگا ہوا ہے. یہ لوگ کہاں احتجاج کر رہے تھے, انہیں کس نے گولیاں ماری, وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں نہیں آتے, وہ براہ راست ملبہ ان کے اوپر آئے گا. اور اسی لیے 9 مئی کے کیسز میں ان کو چھوڑنے پر تیار نہیں. اور یہ معافی منگوانے کا معاملہ نہیں ہے جو یہ آپ سمجھ رہے ہیں. 9 مئی کے جو 25 شہید ہیں ان کے خون کا حساب ہے. وہ انگریزی میں کہا جاتا ہے نا کہ آفینس از اے بیسٹ افینس, یعنی اگلے حملے سے پہلے آپ حملہ کر دیں. تو 9 مئی کی ملٹری حراست میں لوگ انہیں کیا آپشن دیتے ہیں یہ کہ آپ رحم کی ایک درخواست لکھیں, اس میں معافی نامہ لکھیں, اس کی آپ کی سزائیں معاف کر دیں گے. اور دوسرا جب آپ نے باہر جانا ہے, باہر جا کے آپ نے خان کے نعرے نہیں لگانے, 9 مئی کے واقعے پر کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی کہ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں, کوئی بات چیت نہیں کرنی, تو آپ کی ساری سزائیں ختم.
یہ ابھی وہ ایڈوکیٹ ہیں خالد یوسف چودھری صاحب، احسان نیازی کے وکیل، ان کی طرف سے بیان آیا کہ حسان نیازی کو انہوں نے باقاعدہ معافی نامے پر دستخط کروانے کی کوشش کی، جس پہ اس نے صاف انکار کیا، اس نے کہا مجھے انصاف چاہیے، معافی نہیں چاہیے۔ پھر انہوں نے نجم سیٹھی کے ذریعے پیغام دیا کہ جن لوگوں کو 9 مئی میں معافی دی وہ باہر جا کے خان کے نعرے لگاتے رہے، 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کی مخالفت بے نقاب کرتے رہے، تحقیقات اور CCTV فوٹیج کا مطالبہ کرتے رہے۔ پھر عظمیٰ بخاری سے پریس کانفرنس کروا دی فوج پہ دباؤ ڈالنے کے لیے، یہ لے جی آپ معافی دیں گے یہ تو ہوگا۔ اس کا پراپر طریقہ کار بڑا آسان ہے، براہ راست عدالتوں کے سپرد کریں، عدالتیں سے کال عدم کریں گی، لوگ رہا ہو کے باہر آئیں گے۔ 9 مئی جوڈیشل کمیشن میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی، لیکن اس میں ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ پھنستی ہے تو کہاں کرتے ہیں۔ اب مذاکرات خان کے ساتھ ہوں گے اور معاملہ ریڈ لائن سے ریڈ کارپٹ کی طرف ہی جائے گا۔ یہ اب دیکھیں دن کتنے ہیں اور یہ آخری دنوں میں، اچھا آپ کو ان کی نا اسٹریٹجی میں یہ فیس سیونگ کے چکر میں دباؤ بھی نظر آئے گا، یہ ساتھ ساتھ اور بھی معاملات کو دباتے رہیں گے، تو آپ کہیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو لگ رہا ہے معاملہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو یہ آخری آپ کو پتہ ہے چراغ کی پھڑپھڑاہٹ، اس پہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ اس سے بہتر کرے گا۔ بس دعا ہے کہ اس میں بدحواسی میں کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کریں۔ یہ اپنا خیال رکھیں، اگلے انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔